बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज के वीलॉग में एक अच्छी खबर से शुरू करते हैं। नाज़रीन, ईरान की आवाम हुकूमत के साथ खड़ी रही। इसराइल और अमेरिका ने भरपूर हमले किए, लेकिन ईरान की आवाम ने स्टैंड नहीं लिया, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ना रजीम चेंज करा सके, ना अमेरिकन पासदार इनकलाब अवाम फौज हुकूमत का मोराल गिरा सके। अमेरिका के लिबनान पर हमले बंद करने के बाद बड़ी खुशखबरी आ गई कि ईरान ने बहरा हुर्मुज़ को तिजारती कमर्शियल जहाजों के लिए खोल दिया, जिससे फौरी तौर पर दुनिया की एक अच्छी खबर पेट्रोल की कीमतें 100 बैरल से जो नीचे गई थी 90 से 85 तक आ गई, नुमाया कमी आई और पाकिस्तान में पेट्रोल की डीजल की कीमत में 32 रुपये 12 पैसे कमी कर दी गई और अब डीजल की कीमत 353 रुपये 43 पैसे। गो के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि पेट्रोल के समरात भी जल्द आवाम को पहुंचेंगे। नाज़रीन, ये कैसे मुमकिन हुआ कि ईरान, अमेरिका जो कहता था ईरान को सफा हस्ती से मिटा दिया है, वो सारी उम्र एटमी ताकत नहीं बन सकता। हमने बहरा हुर्मुज़ की नाकाबंदी कर ली है। हमारे लेटेस्ट त्यारे, बहरी बेड़े, लड़ाका त्यारे पहुंच गए हैं। ये यूरेनियम इनका खत्म हो गया है, बुलडोज कर दिया है, नेवी खत्म कर दी है, एयरफोर्स तो है ही नहीं थी। ना उनके ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल खत्म हुए, ना उनके हजारों शहादतों के बावजूद जवाबी हमले कम हुए। लेकिन बिला आखिर जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर ईरान गए और वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब, कतर और तुर्की गए, तो इस रेबडोरल मैसी में अगर पाकिस्तानी हुकूमत का इस इशू पर, इस सफारती सतह पर, जो कि इसमें मेन किरदार चीन का भी है जो डट के खड़ा रहा, जिसने अमेरिका के हमलों को, जो स्कूल के बच्चे शहीद हुए, जो उनके तवानाई के प्रोजेक्ट पर हमले किए गए, पुल गिराए गए, उनके बच्चों पर हमले किए गए, उनके रिहायशी इलाकों पर किए गए, उसकी मदम्मत को जंगी जराइम कहा। वो के इस दौरान यूएनओ ने, बरतानिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने, जापान ने, दौरान जो दरीना साथी थे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के, उन्होंने भी अमेरिका को छोड़ दिया और अमेरिका और नेतन्याहू की दोस्ती ने दुनिया को तीसरी बड़ी जंग अजीम की तरफ धकेल दिया, जिसमें नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। ईरान का बेपनाह नुकसान हुआ। जवाबी हमलों में इसराइल का भी नेतन्याहू को अंडरग्राउंड छुपना पड़ा। उनके इंटरसेप्टर मिसाइल ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल को ना रोक सके और अपने अहदाफ पूरे कर सके। लेकिन इस दौरान थोड़ी बदकिस्मती ये हुई कि मुस्लिम ममालिक ने भी एक दूसरे पर हमला किया, यानी कि ईरान ने सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन पर हमला किया, लेकिन उनके सऊदीया मौक़िफ़ अब्बास अरकचई हो या कालीबाफ या उनके मसूद प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा हमने सिर्फ उन ममालिक पर जवाबी हमले किए हैं जिनकी एयरबेस खिलाफ हुई थी। लेकिन इस मौके पर अमेरिका, ईरान बारहा कहता रहा कि हमें पाकिस्तान के जरिए अमेरिका के मुतालबात आ रहे हैं। फौरी तौर पर वजीर आजम पाकिस्तान की 3 ममालिक में, इस्लामी ममालिक में जाना, सऊदी अरब, कतर, तुर्की और फील्ड मार्शल का सैयद आसम मुनीर का ईरान का दौरा, और जिसमें पसे पर्दा बैठकर एक अहम सफारती किरदार अदा किया, जिसे दुनिया सराह रही है। इख्तिलाफ राय हर एक को होता है, लेकिन अच्छे काम की तारीफ करना, एक न्यूट्रल जर्नलिज्म करना सहाफत का बुनियादी किरदार है। गो के ये अलग बात है कि पाकिस्तान की हुकूमत में इंसानी हकूक की पामाली किससे जबान ज़दे आम है, लेकिन इमरान वजीर आजम को इसका क्रेडिट देना, आर्मी चीफ को इसका क्रेडिट देना, क्योंकि बड़ी दुनिया की जंग को रोका है, जिसके दुनिया के तमाम ममालिक ने, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हो
وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنے ٹویٹ پہ شکریہ ایران. وزیر اعظم پاکستان بھی تعریف کر رہے ہیں، فیلڈ مارشل کی بھی کر رہے ہیں، برطانیہ بھی کر رہا ہے، دیگر ممالک بھی کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے کام کی تعریف اور برے کام کی نشاندہی کرنا ہی بنیادی ذمہ داری ہے. ناظرین، اس سے سب سے پہلے جب انہوں نے ایران نے بحر خرمز کو پوری دنیا کے لیے اوپن کیا ہوگا، کمرشل جہاز کھول دیے ہیں، اور سفارتی ایک بڑی کامیابی پاکستان کے حصے بھی آئی. جس طرح اس کا کریڈٹ اگر ہم چین کو نہ دیں، رشیا کو نہ دیں، یو این او کو نہ دیں، کیونکہ ان سب نے امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا، وہ تنہا رہ گیا تھا. اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو مجبوراً پاکستان کے راستے اور دیگر درجنوں ممالک نے روزانہ درجنوں ٹیلی فون کر کے اس امن کا راستہ کھولا. ناظرین، ایران کا اس سلسلے میں برطانوی وزیر اعظم نے بھی ایران کے اس اقدام کو، بحر خرمز کو تمام ممالک کے لیے کھولنے کو فیصلے کا خیر مقدم کیا. اور اسی وجہ سے میں نے کہا، اور نیٹو نے بھی بحر خرمز کھولنے پر اس کی تعریف کی، اور تمام ممالک اس میں خوش ہیں. ایون کہ چند روز قبل یو اے ای کی اہم شخصیات نے بھی ایران رابطہ کیا، اور دنیا ایک جو بڑی جنگ تھی جو کہ 21 اپریل تک سیز فائر ہوا ہے، کبھی امکان ہے کہ 21 اپریل سے پہلے اس کے دوبارہ مذاکرات، ان کے پہلے راؤنڈ پاکستان میں ہوا، اسلام آباد میں ہوا، جس کا کریڈٹ دینا لازمی ہوگا. امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس پاکستان آئے، ان کے ساتھ ان کے دو وٹکاف اور دوسرا ٹرمپ کے داماد بھی تھے. امریکہ ایرانی قیادت کے تقریباً 80% لوگ پی ایچ ڈی تھے، جن کا ہوم ورک ہر چیز پر مکمل تھا کہ کتنا ان کی ایٹمی تنصیبات پر حملے کیے گئے، کتنے سکولوں پر حملے کیے گئے، کتنے پانی کے دہلیز کرے گئے، کتنے رہائشی علاقوں کو کرایا گیا اور کتنا نقصان ہوا. اتنا ورک تھا کہ امریکہ، بعض صحافیوں نے اسے کوڈ بھی کیا کہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ایران کا اتنا ہوم ورک، اتنی کمپیٹنسی، کیونکہ ان کا لٹریسی ریٹ دیکھے کتنا ہے. آدھی سے زیادہ ان کی کابینہ پی ایچ ڈی. اور پاکستان میں دیکھیں، تیرا پتر، تو اپنی فارم 47 قبول کیتا وزیر بن جا، تو فلام کیتا تو بن جا، تو کچھ بھی نہیں کیتا تو پھر بھی بن جا، سانو رقمہ لائی جا، اپنا مال اڑائی جا تے سانو بھی رجائی جا. یہ سسٹم چل رہا ہے. ناظرین، جب نیٹو اس پر ڈونلڈ ٹرمپ بارہا سینکڑوں مرتبہ اپنے بیانات کی خود نفی کرتے رہے. ایک پاگل شخصی ہوتا ہے نا، کہتا ہے کہ وہ ایٹم بم بنانے لگا تھا، میں نے حملہ کیا، پھر کہتا نہیں میں نے رجیم چینج کرانا تھا، پھر میں نے حملہ کیا، پھر کہتا ہے بحر خرمز کبھی یہ بند کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، ایران نے وہ بھی کر دیا. اس نے کہا یہ اسرائیل پر حملہ نہیں کر سکتا. اس نے اتنا حیرت کیا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو انڈر گراؤنڈ چھپنا پڑا. جہاں امریکن بیس تھی، ان کے امریکہ کے لیٹسٹ طیارے C-30 F-35 اس نے نکارا کر دیا، اس نے کچرا کر دیا ایران کے میزائلوں نے، بیلسٹک میزائلوں نے. پھر ایران کی ایک کہنا تھا، مطالبہ تھا کہ ہم بحر خرمز اس وقت تک نہیں کھولیں گے جب تک لبنان پر جو 700-750 کے قریب چھاتیاں بند نہ کیا جائے. پھر پاکستان نے اس میں رول ادا کیا، انہوں نے ٹرمپ کو کہا، اور ٹرمپ نے پھر نیتن یاہو کو وارننگ دی. کین یو امیجن کہ جس کے لیے پوری دنیا کا امن تباہ کر رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ، پوری دنیا کا امن ٹرمپ کر رہا تھا، اسی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جناب یہ سیز فائر تو تب ہوگا، لبنان کی شرط ہے ایران کی کہ لبنان پر حملے. پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو ٹیلی فون کر کے کہا کہ بس بہت ہو گئی، اب حملہ نہیں کرنا. نیتن یاہو کو کہا لبنان پر حملے بند کرو. اسی لیے ناظرین کہا جاتا ہے کہ عالمی بحران، ایران کے عباس ارغچی نے کہا عالمی بحران سفارت کاری سے حل ہوتے ہیں، گولیوں سے نہیں. لبنان کے 754 لوگ شہید کیے گئے. ناظرین، دوسری طرف خلیجی ممالک
کی رسائی محدود نہیں ہوگی۔ کھلے سمندر میں اگر بچوں اور خواتین کو تحفظ نہیں دیں گے تو عالمی قوانین کہاں جائیں گے؟ ان مطالبوں کے بعد جب انہوں نے ٹرمپ نے نیتن یاہو اسرائیل وزیر وارننگ دی، اس نے لبنان پر سیز فائر 10 دن کے لیے بند کیے، تو پھر ابنائے ہرمز کھلا۔ اب ایک نقطہ رہ گیا ہے کہ کہا جا رہا ہے خبروں کے مطابق، امریکن میڈیا کے مطابق، ایرانی میڈیا کے مطابق، 20 ارب ڈالر جو اثاثے انہوں نے فریز کیے تھے امریکہ نے ایران کے، انہیں فوری طور پر کھولنے کا میڈیا، امریکن میڈیا، نیو یارک ٹائم ہو، واشنگٹن پوسٹ ہو، الجزیرہ ہو اور دیگر ادارے ہو، رائٹر ہو، انہوں نے کہا کہ کھولنے کا عندیہ دے دیا ہے اگر 20 ارب ڈالر ایران سے ختم ہوتے ہیں، ان کے اثاثے منجمدوں کو مل جاتے ہیں، ان کو ایکسپورٹ کی اجازت مل جاتی ہے، ان پر جو سینکشن 40 سال سے لگی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، تو پھر ایران کچھ عرصے میں یقیناً ان کا ناقابل توافی نقصان ہوا، ان کی ٹاپ لیڈرشپ سیاسی ختم ہو گئی، سیاستدان ختم ہو گئے، فوجی قیادت پاسدار انقلاب ختم ہو گئی، سائنسدان ختم ہو گئے، لیکن اگر انہیں موقع ملتا ہے تو پھر پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اور اس دوران ترکی نے بھی پاکستان کا طیب اردگان نے شکریہ ادا کیا، انہوں نے بھی واشگاف میں کہا کہ اگر کوئی ملک، اسرائیل اگر کسی ملک میں بچوں اور خواتین کو تحفظ نہیں دے گا تو عالمی قوانین کس کے لیے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، اقتصادی اور تجارتی تعاون جاری رکھے گا۔ ترک طیب اردگان نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کو یقین دہانی کرائی۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عباس ارغچی نے کہا ابنائے ہرمز مکمل طور پر کھولنے کے اعلان کے بعد دنیا نے ایران کا بھی شکریہ ادا کیا، عباس ارغچی کا بھی، ان کے پریزیڈنٹ مسعود کا بھی، ان کے باقر الوئی کا بھی، اور پاکستان کا بھی۔ ناظرین، یہ ایک اچھی خبر ہے کہ اس سے پاکستان نے امن قائم کیا، لیکن امریکہ کو بھی سمجھ آ گئی کہ دنیا میں ہر چیز بارود سے، جنگی طیاروں سے، جہازوں سے، خوف سے، دھمکیوں سے نہیں، امن ہمیشہ سفارتی کامیابی سے ہوتا ہے۔ دوسرے ممالک کی قوانین کے احترام کرنا چاہیے۔ اسلام آباد میں مذاکرات کے اب دوسرا راؤنڈ کب ہوتا ہے؟ پہلے کہا گیا بعض صحافیوں کی طرف سے کہ اسلام آباد کے فلائنگ کوچ کے اڈے یا لاری اڈے یا بسوں کے بند کر دیے گئے، اب کھل گیا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ 2-4 دن، کیونکہ ابھی پرائم منسٹر آف پاکستان نے واپس آنا ہے، حافظ آصف منیر کا فیلڈ مارشل نے آنا ہے، اس کا دور اگلا ہو، لیکن کب ہو، لیکن بحیرہ ہرمز بند ہونا، کھل جانا اور لبنان پر حملے بند ہونا سے آئل کی قیمتیں جو نیچے آئی ہیں اور دنیا نے امن کا سانس لیا ہے اور خلیجی ممالک میں خوشی کی لہر دوڑی ہے، اس کا کریڈٹ سکون جاتا ہے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران نے یہ امریکہ کو واشگاف پیغام بھیج دیا کہ ان کے یورینیم جو 440 تھے وہ ان کو کسی قیمت پر نہیں دیں گے، رشیا کو دے سکتے ہیں یا خود ہی اسے تحلیل کر سکتے ہیں۔ اس بات پر بھی سفارتی سطح کے اہم ذرائع، اہم بین الاقوامی امور کے ایران میں سفیر رہنے والے، یو این او میں رہنے والے، امریکہ کے تھنک ٹینک کہہ رہے ہیں کہ پسے پردہ مذاکرات فائنل ہو چکے ہیں اور بہت جلد اس کا حتمی معاہدہ ہوگا۔ اس کے بعد ایران اسرائیل جنگ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی، لبنان پر حملے بند ہو جائیں گے، مسلم ممالک ایک نیا اتحاد بنا سکتے ہیں۔ ٹوٹل امریکہ کے 120 بلین ڈالر ہیں، جن میں سے 20 ارب ڈالر کی انہوں نے گرنٹ دے دی ہے۔ دوسری طرف ایران نے کہا ہے گرنٹر ہمیں سیکورٹی قوانین کے تحت بین الاقوامی دیں گے۔ امریکہ پر جنگ کی دھمکیوں نے ایک روز قبل ان کے وزیر جنگ کو بھی آج ایران نے آڑے ہاتھوں لیا۔ ٹرمپ نے لبنان پر نیتن یاہو سے سخت ڈانٹا ہے اور کہا ہے کہ 10 دن سیز فائر ہو اور اب تمہاری وجہ سے میں مزید شرمندگی نہیں اٹھا سکتا۔ ناظرین، پاکستان کے سابق ایران میں سفیر رہنے والے آصف درانی نے کہا نیوکلیئر 400 کلو گرام یورینیم ایران اسی طرح حوالے نہیں کرے گا۔ ان کا کبھی امکان ہے کہ وہ امریکہ پاکستان کو دے گا یا رشیا کو دے گا یا اس میں بھی معاملہ طے ہو گیا ہے۔ اس کی واضح مثال
لبنان پر حملے بند، بحیرہ ہرمز کا کھل جانا، دنیا کی پٹرول کی قیمتوں میں کمی آ جانا، ایران کے ساتھ ڈیل کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اسی لیے ٹروتھ پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا شکریہ ایران، انہوں نے اس موقع پر ناظرین پاکستان کی تعریف قابل تعریف کردار رہا ہے۔ ناظرین دوسری طرف ٹرمپ کی میں نے جو کہا کہ نیٹو نے جب ان کو فون کیا تو ٹرمپ نے اس پر بھی طنز کرنے کے بعد نہیں آیا، اس نے کہا کہ نیٹو تم کاغذی شیر ہو، تمہیں تیل چاہیے تو مجھے بتائیں، ایران برائے حکومت کھولنے کے لیے دنیا میں۔ لیکن ناظرین ٹرمپ صاحب آپ نہیں کھلا سکے بحیرہ ہرمز، آپ نے تو ناکہ بندی کر لی، آپ نے تو ادھر ایک چھرلی نہیں چڑھائی۔ ایران کی مرضی سے اب بھی جتنے آج پاکستان کے 2 جہاز آئے، رشیا کے جہاز آئے، ایران کی مرضی سے آئے، اب بھی امن کے لیے اگر آپ بھی ٹرمپ آگے بڑھتے ہیں تو اچھا ہوگا۔ آپ کے ملک میں ریپبلکن ہو یا ڈیموکریٹک، دونوں آپ پر تنقید کر رہے ہیں کہ آپ نیتن یاہو کی دوستی میں دنیا کا امن تباہ کر رہے ہو۔ ناظرین نہایت ذمہ دار ذرائع جو حکومتی سطح پر ہے، میں اس میں ہمیشہ محتاط رہتا ہوں کہ اگر دنیا میں امن قائم ہوتا ہے تو اس سے بڑی خوشخبری کوئی نہیں۔ ایران کے یورینیم کے بارے میں اس معاہدے کو ابھی تک ظاہر نہیں کیا جا رہا، جس کے خد و خال تقریباً طے ہو چکے ہیں، تاہم کمرشل جہازوں کی کھل جانا سفارتی کامیابی ہے۔ اب ناظرین اب دوسری طرف ہم آ جاتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم کی اہلیہ عمران خان کی آنکھ میں مشکل آئی، ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے پمز اسپتال لے جایا گیا۔ بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ بیرسٹر گوہر بھی اس کے ساتھ لوپ میں تھے اور بشرا بی بی کی فیملی بھی، جبکہ اس سلسلے میں ان کی فیملی کو گزشتہ روز ملایا بھی گیا، 2-3 گھنٹے یا کچھ دیر رکھ کے ہسپتال بشرا بی بی کو لے جایا گیا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، ایک سابق وزیر اعظم کی اہلیہ ہے، جب محترمہ کلثوم نواز صاحب کو بارے میں بھی کوئی مشرف دور میں پکڑ ہوتی تو ہم کلثوم نواز صاحب کی ہمیشہ مرحوم اللہ جنہ نصیب کرے محترمہ مریم نواز کی والدہ اور نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز کی تعریف کرتے تھے، ان کی جدوجہد کو تراتے تھے، تو اس نے ڈیل نہیں کی، وہ خود جیل گئی۔ اگر 2 دن آپ ہسپتال رکھ کے مکمل چیک اپ کر لیتی۔ بعض صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیل تھی کہ بشرا بی بی اور عمران خان کی فیملی، اگر عمران خان کی فیملی علیمہ عظمیٰ کو تو ملانے نہیں گیا، وہ سیاسی بات نہیں کرے گی۔ آج تک ان کی فیملی غالباً مریم وٹو ہیں جو بشرا بی بی، انہوں نے تو کبھی سیاسی بات نہیں کی، ان کی صحت پہ کرتی تھی، تو ایک بہن اپنی بہن مریم وٹو اپنی بہن بشرا بی بی کی صحت پہ نہیں کرے گی۔ اب ان کے بھائیوں نے انہوں نے ملاقات کی، یہ ایک خوش خبر ہے۔ دوسری طرف سیل افریدی نے بڑے اگریسو آئے، لگ رہا تھا کہ علی امین گنڈا پور 2 نہیں بنیں گے، لیکن انہوں نے بہت ساری کہا کہ عمران خان ریائی فورس بنے گی جس کی ضرورت نہیں تھی، وہ بھی نہیں بنی۔ لاہور پاکستان کا پنجاب کا وزٹ کیا، اچھا کیا، گو کہ اس دوران ان میں کریک ڈاؤن ہوا، کراچی کا کیا، اچھا کیا، لیکن اس کے بعد محدود ہو گئے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مردان میں جلسہ کریں گے۔ بھائی مردان میں جلسے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ حکومت کو 5 مئی تک کی مہلت دے رہے ہیں، ان کے کیس سنے جائیں۔ کیا ان کے کیس سنے جاتے ہیں؟ کیا سرفراز ڈوگر انہیں انصاف دے پائیں گے؟ کیا آپ کو نہیں پتا سیل افریدی صاحب، سرفراز ڈوگر 2680 ترمیم کے بعد 15ویں نمبر پہ جا کے چیف جسٹس بنے، کن کن جج ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو اگنور کیا گیا، کتنے کریڈیبل صحافیوں کو جج صاحبان کو اگنور کیا گیا۔ لیکن آپ کہتے ہیں، اب کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کو گزشتہ رات الشفا ہسپتال لا کر ان کی دائیں آنکھ کی سرجری کی گئی اور دوبارہ جیل شفٹ کر دیا۔ یہ یاد رکھیں، آج ان کی فیملی سے جیل میں مختصر ملاقات کرائی گئی، کرائی گئی نہیں، اس حکومت کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہنا، نہ ہی سرجری فیملی کی موجودگی میں کروائی گئی، نہ ہی ذاتی معالجین شامل ہوئے، نہ ہی انہیں سرجری کے بعد ہسپتال کے ڈاکٹروں کی زیر نگرانی میں رکھا گیا۔ کوئی بھی سرجری ہو تو اسے انڈر آبزرویشن رکھا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب بشرا بی بی دونوں کو مسلسل قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے مطابق، اور دونوں کی آنکھوں کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے ذاتی معالجین تک رسائی نہ دینا۔ ظلم و ستم ہے، آخر ظلم رہے امن بھی ہو، تم ہی کہو کیا ممکن ہے یہ اگر آگے پیچھے ہو جائے۔ دوسری طرف ناظرین بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں طویل لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ کچھ حکمرانوں نے خصوصاً پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ماضی میں آئی پی پی کے ساتھ مبینہ کرپشن کے ایسے معاہدے کیے کہ آج تک پاکستان کی عوام اس دلدل سے نکلی ہے۔
لی ہوئی ہے. اگر انہوں نے 100 میگا واٹ بنانا ہے، وہ 10 میگا واٹ بناتے ہیں تو 100 میگا واٹ کی کیپیسٹی پیمنٹ دیں گے. بجلی بنانے کی مجموعی کیپیسٹی پاکستان کی 4600 سے زیادہ ہے، 46,000 سے زیادہ ہے، معافی چاہتا ہوں، میگا واٹ سے زیادہ ہے. بجلی کی ترسیل یعنی کہ ٹرانسمیشن کی استعداد یعنی کہ میکسیمم 22,000 تک ہے، جبکہ گرمیوں میں ڈیمانڈ 22 سے بڑھ کر 25,000 تک میکسیمم ہو جاتی ہے. سسٹم میں بجلی ہو تب بھی صارفین تک نہیں پہنچتی، اور یہ کیسا عمدہ نظام ہے. اور وہ بجلی نہ بھی بنائے تو کیپیسٹی پیمنٹ میں اربوں روپے عوام کے حق پہ ڈاکے مار دیے جاتے ہیں. ناظرین، دوسری طرف پاکستان نے ایک سفارتی کار کیا. کیا اس کے فوائد عوام تک پہنچیں گے؟ پاکستان میں بجلی سستی ہوگی، پیٹرول جو 250 روپے تھا وہ اس قیمت پر آئے گا، روزمرہ آٹا، چینی، گندم، دال کی قیمتیں کم ہوں گی، لوگوں کو روزگار ملے گا. کیا پاکستان ایران سے آدھی قیمت میں تیل رہے گا؟ کیا یہ پیسہ کمیشن مافیا جو ایلیٹ کیپچر ہے اربوں روپے اپنی جیب میں لے جائیں گے؟ کیا عوام کے لیے ایجوکیشن کی سہولتیں فری ہوں گی جو پرائیویٹ مافیا کو دے دیا گیا؟ ہیلتھ کی سہولتیں جو پرائیویٹ مافیا کو کر دیا، پرائیویٹائزیشن کر دی گئی. سرکاری اسپتالوں اور سکولوں میں کوئی بھی پالیٹیشن اور بیوروکریٹ جانچنا ہی نہیں چاہتا. کیا عوام کو تعلیم، صحت، روزگار ملے گا؟ امتحان تو یہ اصل کامیابی ہوگی. ہاں، سفارتی سطح پر کامیابی کی مبارک کے بعد آپ مستحق ہیں، وزیر اعظم بھی ہیں، فیلڈ مارشل بھی ہیں، لیکن پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی کو روکنا ہوگا. اگر عوام آپ کے ساتھ ہوگی تو آپ کی عزت میں اور اضافہ ہوگا. پاکستان زندہ باد.